अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़त नक़ल के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क़िराअत के मरातिब का बयान। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम क़िराअत के मरातिब के बारे में जानने वाले हैं और इस टॉपिक के अंदर हम रफ्तार के एतबार से क़िराअत की किस्में जानेंगे, क्योंकि रमज़ान करीब आ रहा है और तमाम हुफ़ाज़ किराम जो हैं वो कुरान को याद करने की मेहनत में लग गए होंगे, क्योंकि तरावी पढ़ानी है और तरावी पढ़ाते वक्त उनको रफ्तार का ख़ास ख्याल रखना है। जब भी आप फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते हैं या किसी मुसाबिक़े के अंदर तिलावत करते हैं या तरावी के अंदर तिलावत करते हैं तो रफ्तार का ख़ास ख्याल रखना होता है। तो इंशाअल्लाह आज हम उसी रफ्तार के बारे में जानेंगे, यानी रफ्तार के एतबार से क़िराअत की जो किस्में हैं उनको इंशाअल्लाह हम आसान तरीके से जानेंगे और कौन सी रफ्तार आपने कब इस्तेमाल करनी है वो भी हम इंशाअल्लाह आसान तरीके से जानने वाले हैं। तो सिंपली आप हेडिंग के तौर पर अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, रफ्तार के एतबार से क़िराअत यानी कुरान पाक पढ़ने की 4 किस्में। कितनी? 4 किस्में। और उन 4 किस्मों को हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रफ्तार के एतबार से क़िराअत की 4 किस्में। ठीक है जी, 4 किस्में। अच्छा, वो 4 किस्में कौन सी हैं एक एक करके इंशाअल्लाह उन किस्मों को हम एलॉबरेट करेंगे। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, मुख्तसर सा टॉपिक है, वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी इंशाअल्लाह। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि एडवांस्ड तजवीद आप पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है और ये चीज़ें आपको मालूम होनी भी चाहिए अगर आप तजवीद के स्टूडेंट हैं, कुरान पाक के स्टूडेंट हैं। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहली जो किस्म है रफ्तार के एतबार से वो है तहक़ीक़। क्या है? तहक़ीक़। तहक़ीक़ को आपने इससे पहले भी हमज़ा के अंदर पढ़ा है और तहक़ीक़ हम कहते हैं खूब वाज़े करने को। तो इस तहक़ीक़ लफ्ज़ से ही आपको समझ में आ जाएगा, यानी खूब इत्मीनान से ठहर ठहर कर पढ़ना। क्योंकि ये पढ़ने के हवाले से बात हो रही है तो हम तहक़ीक़ की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यानी खूब इत्मीनान से ठहर ठहर कर पढ़ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी खूब इत्मीनान से ठहर ठहर कर पढ़ना। क्या पढ़ना? कुरान पढ़ना, क़िराअत करना, ताकि दिल ज़्यादा मुतासिर हो और कुरान के मानी और कुरान के मतलब समझने में क्या हो, आसानी हो। तो ये होता है तहक़ीक़, यानी बिल्कुल आपने जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल कुरान को आराम से पढ़ना। या इसी तरीके से जो दूसरी किस्म है उसे कहा जाता है तरतील। क्या कहा जाता है भाई? तरतील। अच्छा, अभी जो तरतील है ना, तरतील का माना भी क्या है? इत्मीनान से ठहर ठहर कर पढ़ना। इसका माना भी सेम यही है, खूब इत्मीनान से पढ़ना, ठहर ठहर कर पढ़ना। और याद रखिएगा मैंने यहाँ पर आपको ये जो रफ्तार के एतबार से 4 किस्में बताई ना, हम असल में कुतुब के अंदर देखते हैं कि रफ्तार के एतबार से सिर्फ 3 किस्में हैं, लेकिन ये तहक़ीक़ और तरतील जो है ना ये एक ही है। अक्सर किताबों में जो क़िराअत के 3 दर्जे लिखे होते हैं ना, या तो तहक़ीक़ या तो तरतील और उसके अलावा जो हदर है या फिर दूसरा एक तदवीर है तो वो आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तरतील को और तहक़ीक़ को एक ही दर्जा अगर हम करार देंगे तो ये आपका एक बन जाता है, अगर अलग अलग लिखेंगे तो ये आपके 2 बन जाते हैं। तो तरतील को और तहक़ीक़ को एक ही दर्जा करार दिया है, यानी तहक़ीक़ और तरतील एक ही रफ्तार के 2 नाम हैं, यूँ समझ लीजिए। और मयार ये है कि इस कदर इत्मीनान से पढ़ना कि अगर सुनने वाला यानी जो कुरान सुनने वाला हो वो क़िराअत वाली आयतों को लिखना चाहे तो वो लिख सकता है और माना भी समझ सकता है। यानी इसकी स्पीड ऐसी होती है, जब आप तहक़ीक़ के साथ तरतील के साथ कुरान की तिलावत करते हैं ना, तो जो सुनने वाला बंदा होता है वो एक तो कुरान की पूरी आयत लिख भी सकता है और उसका माना भी समझ सकता है। ये इसकी स्पीड है। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس طریقے سے پڑھنا، یعنی بالکل رک رک کے پڑھنا، ٹھہر کر پڑھنا، اطمینان سے پڑھنا، جیسا کہ آپ جو ہے فنکشنز کے اندر یا کسی مجلس کے اندر یا کسی مسابقے کے اندر دیکھتے ہیں. یعنی جو قرات کا کمپٹیشن ہوتا ہے نا، اس میں آپ دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے جو ائمہ حضرات ہوتے ہیں، ائمہ قرات ہوتے ہیں، وہ قرات کرتے ہیں. لیکن حرکت مد اور غنہ میں زیادتی نہ ہونے پائے، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یعنی آپ نے نہ تو مد کے اندر زیادتی کرنی ہے نہ غنہ کے اندر زیادتی کرنی ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ عیب ہے. اگر آپ تحقیق اور تردیل کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ غنہ کے اندر، مدات کے اندر غلطیاں کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، تو وہ قرات جو ہے وہ ناقص کہلائے گی. ٹھیک ہے جی. تو قرات تحقیق و ترتیل میں ہر محل وقف پر وقف کرنا اور مدوں کی اعلیٰ یعنی زیادہ مقداروں کو اختیار کرنا بہتر ہے. یعنی اگر کہیں پر مد متصل ہے، مد متصل کو آپ 1 الف 1.5 الف یا 4 الف تک کھینچتے ہیں تو آپ 4 الف کھینچیں، کیونکہ آپ کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. اسی طریقے سے مد لازم ہے، اس کو آپ لمبا کھینچ سکتے ہیں کیونکہ آپ اطمینان سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک. اور جلسوں کانفرنسوں میں اور قرات کے مقابلوں میں عام طور پر ہم اسی رفتار کو کیا کرتے ہیں؟ اختیار کرتے ہیں. بات کلیئر ہے؟ اور یاد رکھیے گا قرات کے امام حضرت عاصم کوفی رحمہ اللہ وغیرہ، ان کا مذہب یہی ہے، یعنی ان کی اکثر یہ عادت جو تھی نا پڑھنے کی، وہ ترتیل کی تھی. لہٰذا جب بھی آپ پڑھیں قرآن کو تو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، لیکن تجوید کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کی ہوگی دوسری قسم. اگر ہم ان دونوں کو ایک مان کر چلیں تو یہ ایک قسم ہے. تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں تیسری قسم. تیسری جو قسم ہے اسے کہا جاتا ہے تدویر. کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ تدویر. اچھا، تدویر کسے کہا جاتا ہے؟ تدویر کے معنی کیا ہے؟ یعنی درمیانی رفتار سے پڑھنا. ٹھیک. میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں درمیانی رفتار سے پڑھنا. درمیانی رفتار سے پڑھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ فرض نمازوں میں ہے قرات کرتے ہیں، فرض نماز ہم نے شروع کر دی تو ہم جو اس میں قرات کرتے ہیں نا، وہ ہماری درمیانی کیا ہوتی ہے؟ رفتار ہوتی ہے. ہم اس میں ترتیل نہیں کرتے، ہم اس میں درمیانی رفتار اختیار کرتے ہیں. اور قرات تدویر کا معیار یہ ہے کہ سننے والا معنی سمجھ سکے مگر لکھ نہ سکے. ہاں، تحقیق اور ترتیل میں سننے والا لکھ بھی سکے آیت کو اور معنی بھی سمجھ سکے، لیکن تدویر میں سننے والا لکھ نہ سکے بلکہ معنی کو سمجھ سکے. اب اگر آپ تدویر میں بھی ایسی سپیڈ لگا دیں گے کہ سننے والا جو ہوگا نا اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ آپ نے کون سا حرف پڑھا، آپ نے کون سے الفاظ پڑھے، تو معنی تو دور کی بات ہے. تو تدویر ہم کہتے ہیں اس رفتار کو جو درمیانی ہوتی ہے، جس میں آپ معنی بھی سمجھ سکیں اور ہر ایک لفظ کو خوب واضح جو ہے سمجھ سکیں. ٹھیک ہے نا. اور یاد رکھے گا تدویر میں وقف کے قوی محل پر وقف کریں، اور مدوں کی مقدار میں جو ہے نا آپ نے درمیانہ وہ روی ہے نا اس کو اختیار کرنا ہے. فار ایگزامپل مد متصل اور مد منفصل کی مقدار کیا ہے؟ توسط ہے، یعنی 3 الف 3.5 الف اور 4 الف کے برابر ہے. تو 3.5 الف والی مقدار جو ہے نا وہ اختیار کرنی ہے. تو یہ ہو گیا درمیانی لیول. ٹھیک. اور قرات تدویر میں ترتیل اور حدر دونوں کی رعایت ہے، اس کو یاد رکھیے گا. تو کتنا ہو گیا بھائی؟ تیسرا. چوتھی جو قسم ہے جو انشاءاللہ آگے اب رمضان کریم میں انشاءاللہ ضرورت پڑے گی حفاظ کرام کو، وہ ہے حدر. کیا ہے بھائی؟ حدر. حدر کے بارے میں یاد رکھیں، حدر ہم کہتے ہیں اجلت کے ساتھ پڑھنا، تیزی سے پڑھنا. تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اجلت کے ساتھ پڑھنا. اجلت کے ساتھ پڑھنا اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تیزی سے پڑھنا، تاکہ کثرت تلاوت کی وجہ سے ثواب زیادہ حاصل ہو، لیکن پڑھنے میں اتنی تیزی اور جلدی نہ ہو کہ حروف واضح ادا نہ ہو. اتنی بھی جلدی نہیں کرنی ہے کہ آپ حروف کو واضح نہ کریں اور سننے والا بتائے بھائی یہ پڑھ کیا رہا ہے. جیسا کہ عام تراوی میں ہوتا ہے نا، کچھ حفاظ ایسے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں تو پیچھے جو سننے والا ہوتا ہے سامی، وہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے بھائی اس نے کیا سنا. اب اگر کسی امام کے پیچھے ایسا حافظ ہے جو اس کے لقمے کے لیے وہاں بیٹھا ہے، یعنی سامع بھی ہے، سن بھی رہا ہے اور اس کو لقمہ دینے کے لیے وہاں پر ہے، تو جب سامنے والا امام اتنی تیز رفتاری سے پڑھے تو پچھلا والا بھول ہی جائے گا بھائی ایک کون سا صفحہ پڑھ رہا ہے، کون سی آیت پڑھ رہا ہے، کون سا سورہ پڑھ رہا ہے. تو اتنی جلدی نہیں کرنی، بلکہ جلدی اتنی ہو تاکہ حروف جو ہو وہ کیا ہو؟ وہ واضح ہو. ٹھیک ہے. اگر واضح نہ ہو تو یہ عیب ہے. اور تراویح میں قاری حضرات اسی رفتار سے کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں، یعنی حدر میں پڑھتے ہیں.
اور حدر میں بلا ضرور محل وقف پر وقف نہ کرنا اور مدات کی مقداروں میں ادنا درجہ اختیار کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ فار ایگزامپل جیسے میں نے ابھی کہا کہ مد جو متصل ہے یا منفصل ہے اس میں آپ 3.5 الف بھی اگر کھینچیں تو وہاں تو چل جائے گا تدویر میں، لیکن وہاں پر آپ اگر 3 ہی کریں گے نا حدر کے اندر تو وہ بھی کافی ہے، اگر آپ کم بھی کریں گے تو وہ بھی کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو انشاءاللہ اب آپ نے سمجھ لینا ہے۔ تو یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ یہ آپ کی ٹوٹل 4 ہو گئے۔ اگر ہم تحقیق اور ترتیل کو ملائیں گے نا، کیونکہ اس کو ایک ہی سمجھیں گے، کتاب کے اندر تو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، تو یہ آپ کی 3 بن جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور قسم جو آپ نے ابھی تک پڑھی نہیں ہوگی، وہ قسم انشاءاللہ آپ کو اس چینل پہ ملے گی، کیونکہ ہم اس چینل پہ آپ کو ہر ایک چیز واضح کر کے کھول کر اور آسان طریقے سے سمجھا دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے یہاں پر 4 قسمیں آ گئی رفتار کے اعتبار سے۔ ایک اور چیز یاد رکھیں گے، رفتار قرات کی ایک اور قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں حضرمہ۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے یہ پہلی بار یہ نام سنا ہوگا، لیکن انشاءاللہ یہ سمجھا دیتا ہوں۔ تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں، اس کو ہم 5ویں قسم یہاں پر لکھ دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حضرمہ۔ حضرمہ، ٹھیک ہے نا؟ حضرمہ یہ ہماری 5ویں قسم ہے رفتار قرات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا؟ جس کے معنی عربی میں آتے ہیں تیز رفتاری۔ کیا اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ اس کے معنی آتے ہیں تیز رفتاری۔ تیز رفتاری سے مراد ہی کیا ہوتا ہے؟ سپیڈ۔ تیز رفتاری سے مراد ہی سپیڈ ہوتی ہے۔ اور اصطلاحی معنی قرآن کو تجوید کے ساتھ خوب اجلت سے پڑھنا، یہ اس کے اصطلاحی معنی ہے۔ کیا اصطلاحی معنی؟ قرآن کو تجوید کے قواعد کے ساتھ خوب اجلت کے ساتھ پڑھنا، یہ کہلاتا ہے حضرمہ۔ کیا کہلاتا ہے بھائی؟ حضرمہ کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو 5ویں قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں نا حضرمہ کی، یہ وہی قاری پڑھ سکتا ہے جس کو قرآن ایک تو خوب یاد بھی ہو، اچھے سے یاد ہو، ہر ایک آیات، ہر ایک لفظ قرآن کا اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو، اور تجوید بھی پختہ ہو۔ اگر قرآن خوب یاد نہیں ہے اور تجوید بھی پختہ نہیں ہے، تجوید تھوڑی سی آتی ہے، پختہ نہیں ہے، تو حضرمہ میں وہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو قرات کی رفتار کے کل درجے 5 ہیں، لیکن مشہور کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کیا کیا؟ ترتیل، تدویر اور حدر، یعنی یہ جو 3 درجے ہیں نا یہ مشہور ہیں۔ اب حضرمہ جو ہے نا یہ بھی ایک درجہ ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں قاری جو ہوتا ہے نا اس کو ایک تو قرآن خوب اچھے طریقے سے یاد ہوتا ہے، اور تجوید بھی اس کی کیا ہوتی ہے؟ پختہ ہوتی ہے۔ اور تجوید میں صفات الحروف بھی آتے ہیں اور مخارج الحروف بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جو شخص تجوید کے ساتھ ترتیل جو ہے حدر میں نہیں پڑھ سکتا، یاد رکھیے گا، جو شخص تجوید کے ساتھ ترتیل حدر میں نہیں پڑھ سکتا تو وہ تدویر میں پڑھے۔ کس میں پڑھے؟ تدویر میں پڑھے، کیونکہ تدویر جو ہے نا وہ آپ کی درمیانی صورت ہے۔ تو تدویر میں ہم سب لوگ پڑھتے ہیں، جو لوگ تجوید کو سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی تدویر میں ہی پڑھتے ہیں، وہ حدر میں نہیں پڑھتے اور نہ ہی وہ ترتیل میں پڑھتے ہیں، کیونکہ ترتیل میں زیادہ تجوید کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور حدر میں آپ نے تجوید کا خیال تو رکھنا پڑتا ہے، لیکن وہاں اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں الفاظ آپ چھوڑ دیتے ہیں یا حرکات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو تدویر جو ہے نا یہ ایسی سپیڈ ہے جس میں آپ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں کہ بھائی کہاں پر زبر ہے، کہاں پر زیر ہے، کہاں پر مد ہے، کہاں پہ مد منفصل ہے، متصل ہے، لازم ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی مدات ہیں، جو بھی صفات لازمہ، غیر متضادہ وغیرہ ہیں، وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ترتیل اور حدر میں پڑھنے کا وہ مکلف نہیں ہوتا جو بغیر تجوید سیکھے قرآن پڑھتا ہے۔ البتہ ان کو سیکھنے کی کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھیں یہ رفتار کے اعتبار سے قرات کی 4 قسمیں تھیں، اور یہ جو حضرمہ والی ایک قسم ہم نے اضافی آپ کو بتا دی، یہ بھی کتب یعنی کتب تجوید کے اندر آپ کو ملتی ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے حضرمہ کے بارے میں بھی آج جان لیا۔ لیکن یاد رکھیں گے مشہور جو رفتار کے اعتبار سے قرات کی قسمیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 3 ہے، ترتیل، تدویر، حدر۔ اور ترتیل کا ہی دوسرا نام تحقیق ہے، اور ایک اور قسم جو ہے وہ ہے حضرمہ۔ اور حضرمہ اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی یہ کون سی رفتار ہے، تو یاد رکھیں آپ یہ بتائیں گے کہ حضرمہ وہ قاری استعمال کرتا ہے جس کو ایک تو قرآن خوب یاد بھی ہو اور تجوید بھی کیا ہو؟ پختہ ہو۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے یہ آج رفتار کے اعتبار سے قرات کی قسمیں جان لی ہوں گی، یعنی قرات کے مراتب آپ نے جان لیے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس چیز کو سمجھ لیں، اس چیز کو جان لیں، اور اپنی ڈکشنری میں اس کو ایڈ کر دیں، تاکہ انشاءاللہ جب وہ قرآن کو
پڑھنے کی محنت کریں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ان تمام چیزوں کا کیا رکھیں گے؟ خیال رکھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں یہ پورا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما